अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन और पैनल पर मेरे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, नवीद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब होते हैं, लेकिन आज कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं है हमारे साथ। सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, शोबा सहाफ़त में 50 साल से ज़ायद का तजर्बा रखते हैं और आज के प्रोग्राम में वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। मौजू है हमारा सबसे पहले कि इमरान खान ने माफ़ी मांगी है या नहीं। तौहीन आमेज़ बयान का सोच भी नहीं सकता, गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए और मैं उन पर अफसोस करता हूँ। लेकिन अगर हम माजी के कुछ वर्क पलटें तो हम ये देखते हैं कि सियासतदान पहले भी आए और गए जिन्होंने बहुत माफ़ी भी मांगी, माफ़ी के तलबगार भी हुए, अदालत से रुजू भी किया, लेकिन तलाल चौधरी हैं, निहाल हाशमी हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, वसीम अब्बास हैं, लेकिन माफ़ी नहीं मिली। तो क्या इमरान खान की जानिब से ये कह दिए जाना कि मुझे अफसोस है और नदामत है, तो क्या ये अफसोस और नदामत मुआफ़ी की रिप्लेसमेंट हो सकती है या नहीं? इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पीजे मीर साहब आपकी जानिब, क्या कहेंगे? ये अगर तो इमरान कहते हैं कि भाई इनएडवर्टेंटली उनके मुंह से कुछ अल्फाज निकल गए और उनको अफसोस है, अफसोस इज़ इट्सेल्फ एन अपॉलजी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ an ounce of apology is worth a pound of loneliness। आप कह दें कोर्ट के अंदर कि भाई गलती होगी, मुझे अफसोस है इसका, एंड आई थिंक द मैटर फिनिशेस। जब आप दूसरों का रेफरेंसेस देते हैं, मैंने सबको इंटरव्यू किया हुआ है और इनके जो तल्ख अल्फाज थे ये पहले कभी किसी ने नोटिस नहीं लिए। इवेंचुअली एक बॉइलिंग पॉइंट आ गया जहाँ का एक नोटिस दिया गया और इनके साथ जो कोर्ट्स ने किया वो किया। इमरान खान, आई थिंक दिस शुड बी द फाइनल स्टेप। हमने पुराने लीडर्स को सबको देखा है, बड़ी बड़ी बातें की हैं, कोई ईंटें फड़का देता है, कोई बाय नेम्स चीफ को और दूसरों को कह देता है। आई थिंक दिस शुड ऑल स्टॉप एंड आई थिंक ये अच्छा है कि आपने कोर्ट्स ने एक नोटिस ले लिया है। अगर नोटिस लिया है, इस चीज़ को हमें एज अ माइलस्टोन रखना चाहिए दैट फ्यूचर कॉन्डक्ट्स ऑफ एनी पोलिटिकल लीडर और एनी पोलिटिकल वर्कर वो इस रेड लाइन को क्रॉस मत करे। Leave the courts out of it, leave the army out of it, and leave your sensitive institutions and sensitive subjects out of it. हमें नहीं पता कि कौन सा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, हम यहाँ आके ऐसी बातें कर जाते हैं कि एज दो वी आर अथॉरिटीज़। नो, इस तरह की चीज़ मैं समझता हूँ कि दुश्मन के हाथ में ज़्यादा खेलती है, दुश्मन इसका मजाक उड़ाता है और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान जो है उसका जो मीडिया है वो इसको हर एंगल से खेलता है, और जब वो हर एंगल से खेलता है एक पब्लिक परसेप्शन बनती है, और जब पब्लिक परसेप्शन बनती है, मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस होता है कि मेरे जवान जो है उसका मोराल डाउन होता है। मैंने कुछ भी हो जाए, मेरा जो जवान है उसने पहली गोली खानी होती है दुश्मन के आगे, पहली, और उसका अगर मोराल डाउन आप कर दो कि उसकी हायरार्की को आप कुछ कह दो या किसी और को अगर आप कुछ कह दो, तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका बन जाता है कि जब आप वो कहते हैं कि आप बैल मुझे मार। आई थिंक दिस शुड स्टॉप, दिस शुड नॉट गो इन टू इट। लेकिन बिकॉज इट्स इमरान खान, ये इस चीज़ पे ज़्यादा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे बड़ा कुछ ज़्यादा ही कुछ का काम हो रहा है। आई थिंक लेट्स नॉट बी बायस्ड और लेट्स नॉट बी गो फॉरवर्ड और बैक। इस चीज़ को यहीं आप डैम्पन करें कि लेट्स कॉल इट अ डे, एंड इस तरह की चीज़ें आगे नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें आगे नहीं होनी चाहिए। बुखारी साहब, आप क्या कहेंगे? इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज को भी अगर देखा जाए तो क्या लगता है, क्या ये बात सिर्फ नदामत तक ही है या माफ़ी मांगी जाएगी? बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका। पहली बात तो यह है कि मैं आज यहाँ पर प्रॉक्सी के तौर पे बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये जगह जो है ये इफ्तिखार खान साहब की है और हम उम्मीद करते हैं अपना जहाँ वो बिज़ी हैं आज वहाँ से फारग हो के कल वो वापस आ जाएंगे। जी, आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, गुजारिश ये है कि एक कंसिस्टेंट रवैया होता है जिस पर आप आदमी को जज करते हैं। ही इज़ ए रेगुलर कंटेमिनर, इसके बारे में कोई दो राय नहीं। और यही चीफ जस्टिस साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने फरमाया था कि तौहीन अदालत का तो कानून होना ही नहीं चाहिए, होता ही नहीं है कोई। तो मैंने तब भी कहा था कि इसका मतलब ये है कि आज तक जिन जिन लोगों को तौहीन अदालत पर सज़ा हुई है, जिनके कैरियर ख़त्म हुए हैं, उनकी कोई तलाफ़ी होगी फिर इस बयान के बाद। इसी किस्म के बयानात को लेकर फिर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने ये तो सिर्फ एक जज के बारे में कहा है, उन्होंने इस मुल्क का कौन सा ऐसा आईनी इदारा है या रियासती इदारा है या नेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको बख्शा हो।
ایک محسن کشی کا رویہ بھی ہے جو خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ جنہوں نے گود لے کے ان کو پالا اور پھر ان کو ایوان اقتدار تک لے کے آئے, ان کو میر جعفر میر صادق کہنے کی روایت خان صاحب نے ڈالی ہے. اس سے پہلے بڑے بڑے قداور لوگ تھے, بھٹو چھوٹا لیڈر نہیں تھا, ولی خان چھوٹا لیڈر نہیں تھا, بے نظیر چھوٹی لیڈر نہیں تھی, اینڈ میں آپ کو درجنوں نام لے سکتا ہوں, لیکن انہوں نے کبھی ان اداروں کو اس طرح سے چیلنج نہیں کیا تھا. یہ جو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پوری قوم ہے, ذرا 2018 کے الیکشن کی طرف تو جا کے دیکھیں ذرا صورتحال کیا تھی, جس کو یہ اب قرار دیتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ فیئر الیکشن تھا. اس کے بارے میں ورلڈ لیڈرز کی کیا اوپینین تھی, پاکستان میں کیا کیا ہوا, لوگوں نے بعد میں معافیاں مانگی جس طرح سے وہ سب کچھ ہوا تھا. اب جو الیکشن ہوگا وہ سمجھتے ہیں کہ 1,40,000 ووٹ لے کے 40 لاکھ ووٹ لے کے پوری کی پوری 22 کروڑ کی عوام ان کے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے, ان کی اپوزیشن نے 3,70,00,000 ووٹ لیے تھے. تو یہ جو پوری قوم کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں اچانک اور سمجھتے ہیں کہ وہ ایک کال پر آئے گی پوری قوم, وہ نکلی تھی قوم نا 25 مئی کو ہم نے دیکھ لیا تھا. یہ عدالتوں کو ڈرا کے ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی بھی ایک رواج پڑ چکا ہوا ہے, ایک عادت ہے جس سے وہ نجات ان کو نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, نوید چودھری صاحب آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں, توہین عدالت کا جو قانون ہے وہ بہت واضح ہے. ظاہر ہے یہ براہ راست عدلیہ کا معاملہ ہے تو وہ اس پر کمپرومائز نہیں کرتی, اور اگر کسی جگہ پر کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو اور اس کے نتیجے میں جس پر کیس بنا ہو وہ آ کے غیر مشروط معافی مانگ لے, تب بھی یہ ججوں کی ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ اس پر کیا فیصلہ کرے کیا نہ کرے. عمران خان صاحب کو جو کیس ہے اس میں گنجائش نہیں ہے, اگر کوئی زبردستی دینا چاہے تو اس کی مرضی, ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کیس ایسا ہے کہ ایک جلسہ عام کے اندر ایک خاتون جج کو ٹیررائز کیا گیا نام لے کر. اس کے بعد اسی جلسے میں آئی جی اور ڈی اے جی کا نام بھی لیا گیا. یہ ایک رو میں بات ہوئی ساری. مقصد کیا تھا؟ ٹیررائز کرنا. مقصد یہ تھا, اگر ہم اسے الفاظ تو نہیں لے کہ ہم خلاف ایکشن لیں گے, لیکن باڈی لینگویج اور معاملات یہ بتا رہے تھے کہ آپ سے نمٹ لیں گے, یہ اس کا معاملہ تھا. اس کے بعد میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے فوری طور پر صورتحال کا نوٹس لیا ہے, کیونکہ بات بڑھ گئی تھی. لوگوں نے کہا یار کیا مذاق ہے, آپ تو بات پر بلا کے ریلیف دیتے ہیں, تو یہ کنٹمپٹ ہو رہی ہے, آپ سن ہی نہیں رہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سارے بیٹھے, سارے ججز جو موجود تھے اس وقت, انہوں نے بیٹھ کے سوچا یہ کیا ہوا ہے, اور ان کی جو کلیکٹیو وزڈم تھی انہوں نے ان پر آشکار کیا کہ بھائی یہ صریحاً توہین عدالت کا کیس ہے, یہ سارے ججوں کا معاملہ تھا. اس کے بعد فواد چودھری نے بیان دیا قائم مقام چیف جسٹس کے خلاف کہ ان کو اپنے دماغ سے کام لینا چاہیے تھا. یہ ایک تو ظلم ہو رہا ہے شہباز گل پر, اور یہ اس کو میرے مارکس دے رہے ہیں, وہ للکار رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی نے نااہل قرار دینے کی کوشش کی تو اپنی سیٹ پر نہیں رہے گا. اس کا پہلا مخاطب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں. تو یہ تسلسل کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اب آپ کا وکیل آپ کو کہتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں, تم وہاں جا کے کہہ دو, کوئی گل نہیں جی, بس ہو گیا, سیڑھا ہونا سے غلطی نہ لوگے, جذبات میں آ گیا تھا میں. اگر آپ اتنے بہت بڑے ملک ہیں, جذبات ہیں, جذبات کے شہنشاہ ہیں, تو جذبات اپنے تک رکھیں, یہ قانون ہے. اور عدالتوں سے بھی گزارش ہے کہ اداروں کو ادارے ہی رہنے دیں. یہ تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ نہال ہاشمی کا سر اتارتے تو آپ 1 منٹ نہ لگائیں, گلانی کا سر اتارتے ہوئے آپ 1 منٹ نہ لگائیں, طلال کا اور دانیال کا سر اتارتے ہوئے تو 1 منٹ نہ لگائیں. اچھا آج ہی آپ رانا شمیم کو آپ نے بلایا ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ثاقب نثار کس کے کہنے پر فیصلے دے رہا تھا. ثاقب نثار نے جو گفتگو کی ہے وہ گفتگو آپ کے ہی کولیگ اور پاکستان کے بہترین ججوں میں سے ایک جسٹس شوکت صدیقی, جنہیں باوجود عدلیہ سے باہر کیا گیا, اور کس نے کرایا یہ بھی آپ جانتے ہیں, انہوں نے تصدیق نہیں کی تھی کہ مجھے کیا تھا. نوید چودھری صاحب بات کلیئر یہ بھی ہے کہ قانون سے بالا کوئی نہیں ہے. جاوید اقبال صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی, کیا کہیں گے کہ عمران خان نے یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے کیا یہ معافی کنسیڈر کی جا سکتی ہے؟ اور آپ کے لیے میں نے سٹاپ واچ آن کر دیا. بلکہ کر دینی چاہیے معافی, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس لیے کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے ہماری عدلیہ کے ساتھ, حملوں سے لے کے آڈیو کیسٹ تک, آڈیو کیسٹ سے لے کے بریف کیسوں تک, بریف کیسوں سے اٹھا لیں تو موم کے بت بنانے تک, موم کے بت بنانے کے سے لے کر زمینیں تنگ کرنے تک, یہ بیان میرے نہیں ہیں, یہ وہی بیان ہے جو آج ٹی وی پہ بیٹھے تقریریں کر رہے ہیں, یہ ان کے بیان ہیں. اگر ہم ان میں جائیں گے تو آنے والی جس طرح پاکستان کی معیشت کا برا حال ہے, جس طرح ہمارے کلچر کا برا حال ہے, جس طرح ہماری سیاست میں نفرت آ چکی ہے, اس سے بڑھے گی, اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. پرچے ایک کاٹ دیں, عمران خان کو اندر کر دیں, اس کو نااہل کر دیں, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں تو جمہوریت کا تقاضا ہے عوام کی طاقت, آپ کو عوام کے پاس جانا چاہیے. لیکن
میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہانی صرف ایک بیانیے کے لیے بنائی گئی ہے. عمران خان کی اگر آپ پچھلے 6 مہینے کی سیاست اٹھا لیں تو وہ بیانیے کے ارد گرد چل رہی ہے. یہ بھی ون آف دی بیانیے ہے, کیونکہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کے ہر بیانیے کے ساتھ ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے, چاہے وہ مراسلے سے سٹارٹ ہوتی ہے, چاہے میر جعفر سے میر صادق تک جاتی ہے, چاہے نیوٹرل کی ہوتی ہے. مطلب جو نام لینا چاہتے ہیں اس کا آبجیکٹو ہے کہ عمران خان اپنے بیانیے کو بلڈ کر رہے ہیں اور عمران خان پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے اس بیانیے سے ان کو پاپولیرٹی مل رہی ہے. اور پاپولیرٹی کے جس گھوڑے پہ وہ اب سوار ہو چکے ہیں وہ سوار حکومت کو بھی تنگ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کے بیانیے کو بھی سٹرونگ کر رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں گا کہ عمران خان کو اس بیانیے سے سوچنا یہ چاہیے کہ اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا, ورنہ نہ ان کا بیانیہ ریاست سے سٹرونگ ہے نہ ریاست کے اداروں سے سٹرونگ ہے. ایونچولی یہ حکومت یا ملک یا ریاست اداروں سے چلتی ہے, بیانیوں سے نہیں چلتی. ان کو ہر چیز کو بیلنس کرنا پڑے گا, اپنے بیانیے کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کہیں ان کے اپنے گھر کو ہی نہ تباہ کر کے لے جائے. اور اس سوچ کو اگر عمران خان نے اس کو کنٹرول نہ کیا اور اسی طرح لوز گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا تو اس سے نہ اداروں کے پلے کچھ رہے گا, نہ ان کی سیاست کے پلے کچھ رہے گا, نہ عوام کے پلے. یہ کہنا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے 4 قتل کیے ہوئے ہیں نا جو جیل میں ہیں, ہمارے پاس رائٹ آ گیا کہ ہم بھی 4 قتل کریں کیونکہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں. یہ تو کوئی جواب چاہتے ہیں کہ عمران خان نے اگر ایک بار تو ہم چونکہ پولیٹیکل میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم ٹیکنیکلی ان کو ناک آؤٹ کرنے والے. لیکن یہاں پر اور بھی بہت سے سوالات رہے ہیں, کیا یہ بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی مشکل تو نہیں پیدا کر دے گا؟ ابھی ہم چلتے ہیں ایک بریک پر, واپس آئیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے اور بات کریں گے. ویلکم بیک. بظاہر سیلاب نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اس نقصان کو اوور کم کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے یہ اس وقت تو نہیں کہا جا سکتا. بہت سے لوگ اپنے پیارے کھو چکے ہیں اور جو موجودہ صورتحال ہے وہ بہت دگرگوں ہیں. اسی پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں, NDMA ہے, PDMA ہے, ضلعی ادارے ہیں, ان کی کارکردگی کیا رہی, انہوں نے ریلیف پہنچانے کے لیے یا پیش کی اقدامات کیا کیے, اگر چیزیں پہلے سے ٹیکل کی جاتی تو کیا نقصانات کو روکا جا سکتا تھا, ریسکیو کے عمل کے لیے یہ ادارے کتنے تیار تھے, اس پر بات کرتے ہیں. سلیم بخاری صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی بجائے اس کا نام ہونا چاہیے نیشنل ڈیزاسٹر موومنٹ اتھارٹی, اس لیے کہ سیلاب آنے سے پہلے آپ کو ان کا وجود کہیں نہیں ملے گا. آپ کتابوں میں ڈھونڈ لیں, آپ اخباروں میں ڈھونڈ لیں, آپ ٹی وی کے شوز میں ڈھونڈ لیں, یہ کہیں نہیں ہے. ان کا کام جب لاٹھی سر پہ پڑے اس وقت کام کرنے کا نہیں ہے, ان کا کام پیس ڈیز میں ان اینٹیسپیشن کام کرنے کا ہے. آپ دیکھیے نہ تو دریاؤں کے پشتے ٹھیک تھے, نہ جو جھیلیں ہیں ان کے پشتے ٹھیک تھے. یہ سب کچھ تو اس قسم کے سیلاب آنے سے پہلے چیک ہونے چاہیے, ان کو سپروائز کرنا چاہیے, انسپیکشن ہونی چاہیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ آپ کو محکمہ موسمیات نے 4 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ اس دفعہ مور دین ایوریج بارشیں ہوں گی. کہاں ہے آپ کی تیاری جناب, ذرا مجھے دکھا دیں کہاں ہے. ابھی جو یہ رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اس میں ہمیں وہ فگر بتا رہے ہیں جو اخبارات ٹی وی کے ذریعے عوام الناس کو حفظ ہو چکے ہیں. ان میں کاروائی مجھے بتائیں کہاں ہے NDMA کی کہیں بھی. دیٹ از دا ٹریجڈی. ہمارے ہاں انسٹیٹیوشن بنا ضرور دیے جاتے ہیں, یا تو پتہ نہیں ہم انہیں کن کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کرونا کا جو سینٹر بنا تھا اس کا رول تھا, اس نے وہ رول نبھایا, لیکن جاتے جاتے اس کو بند کر دیا. ابھی کرونا ختم تھوڑی ہوا ہے. صحیح. وہ تو شکر یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر صاحب نے آ کے اس کو ریوائیو کر دیا دوبارہ. ابھی ڈینگی جیسا عذاب پھر لاحق ہے ہمیں. تو جو ہمارے اس قسم کے ادارے ہیں انہوں نے ان اینٹیسپیشن کام کرنا ہوتا ہے. اور اس اعتبار سے اگر آپ اس کو نہیں, جتنے بھی ادارے ہیں ان کو دیکھیں آپ اگر, تو ان کا کردار آپ کو زیرو نظر آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ تباہی کا لیول بڑھ جاتا ہے. پھر جب آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا ہوتا نا, آپ ذرا اندازہ کریں KPK کی ان علاقوں میں جہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے, خاص طور سے ویلیز میں, وہاں آپ نے دریا کے کورس کے اوپر تو ہوٹل بنائے ہوئے ہیں. اب وہ چیخ رہے ہیں نا پرائم منسٹر صاحب کہ کس نے اجازت دی تھی اس کی, بتائیں کوئی ذرا. جب آپ نیچرل واٹر کورسز کو روکیں گے تو تباہی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. یہی ہوا ہے سندھ میں,
یہی ہوا ہے بلوچستان میں اور یہی ہوا ہے KPK میں. صحیح. پی جے میر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک رپورٹ یہ بھی آئی کہ انٹرنیشنل جو NGOs ہیں انہوں نے پاکستان تک رسائی کی کوشش کی، لیکن یہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کی وجہ سے بیچ میں خلل پیدا ہوا، جس کی وجہ سے امداد مستحق لوگوں تک پہنچنے میں بھی دیر ہوئی. اس پر کیا کہیں گے؟ جو بخاری صاحب نے بات کی ہے، آئی ٹوٹلی انڈورس دیٹ. NDMA کا اگر آپ رول دیکھیں، بڑا افسوس ہے کہتے ہوئے اٹس بین اے ٹوٹل فیلئر. اب وہ کہیں گے بھائی کیوں ہے فیلئر؟ بھائی فیلئر اس لیے ہے کہ آپ ریئیکٹیو ہیں، پرو ایکٹیو نہیں ہیں. اف یو ور ریئیکٹیو تو یہ ہم آپ کے سامنے آپ کا ریئیکشن دیکھ رہے ہیں، اٹس اے فیلئر. پرو ایکٹیو ہوتے برا وقت بتا کے نہیں آتا. آپ کے پاس فلڈز آئے ہیں، 53 میں بھی فلڈز آئے تھے، اس کے بعد آپ نے لرن نہیں کیا، یا 1869 میں آئے. آپ ہسٹری دیکھیں یا اس ٹرین کی، یہ ایریا وہ ہے کہ جہاں سب سے زیادہ ماؤنٹینیس گلیشیئرز ہیں ان دا ورلڈ. یہ آپ یہ بتاتے نہیں ہیں. ہمارے رین فیڈ ریورز ہیں اور گلیشیئر فیڈ ریورز ہیں. اچھا، آپ نے ان کے متعلق کوئی کام کیا؟ آپ نے ریفارسٹیشن پہ کوئی بات کی؟ آپ کے جتنے بھی دریا ہیں وہ کلاگ ہو گئے ہیں، ان کی ڈائریکشنز چینج ہو گئی ہیں بیکاز ارتھ اتنی اندر آ جاتی ہے اور ایروجن ہو رہی ہے اینڈ ود دا ریزلٹ کہ جو ریور ہے اپنی ڈائریکشنز چینج کرتا رہتا ہے. اب بات آتی ہے کہ آپ کے پاس یہاں سب سے پہلا لائن آف ڈیفنس ہوتا ہے سول ڈیفنس. سول ڈیفنس از ٹوٹلی نان ایگزسٹنٹ ان دس کنٹری، جو کہ بہت بڑی یہ ایک انسٹیٹیوشن تھی آفٹر دا سیکنڈ ورلڈ وار. رضاکار فورس تھی جی، ARP تھے سارے، ان کی فورس یہاں بڑی تکڑی تھی. اور اس وقت سول ڈیفنس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، نیوکلیئر وار کے اوپر وہ ٹرین کرتے تھے لوگوں کو. نیوکلیئر وار کے اوپر. اور جتنے بھی آپ کے گورنمنٹ سرونٹس تھے، سول سرونٹس تھے، یہ آ کے سول ڈیفنس اکیڈمی لاہور میں ٹریننگ لیتے تھے یہاں ایک مین روڈ پہ. اب کوشچن از اٹس آل ڈیڈ. آفیسرز آر گون. سول ڈیفنس کی پیز آپ نے نہیں ٹھیک کی، رضاکار کو آپ نے پوچھا نہیں، ود دا ریزلٹ ایوری بڈی ڈس انٹیگریٹڈ. اس کے بعد بات آتی ہے جی کہ یہ جو آفیشلز ہیں جو آپ لے کے آتے ہیں NDMA میں اور کہیں اور بھی، کیا آر دے ٹرینڈ؟ آر دے کوالیفائڈ؟ کین دے ڈو ایگزیکٹلی واٹ دے آر فار؟ اور کہ آپ نے صرف ان کو جابس کے لیے رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو چیز ہے یہ ہمیں ختم ہونی چاہیے. ہم نے آگے بڑھنا ہے. تو آپ NDMA کو پلاننگ کمیشن، آپ کے یہ جو ہے، اس کے بعد ہیلتھ اینڈ سیفٹی، فائر بریگیڈ، پولیس، سب کے ساتھ بیٹھ کے آپ پلان کریں. ٹھیک ہے. یعنی کہ پی جے میر صاحب ادارے بنتے گئے اور تباہ ہوتے گئے. ہم نے ماضی سے بھی کچھ نہیں سیکھا، اور جو قومیں اپنے ماضی سے نہیں سیکھتی تو پھر ماضی ریپیٹ ہوتا ہے. نوید چودھری صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں، نئے ادارے بنانے کی ضرورت تو پیش آتی ہے جب پہلے سے ادارے موجود نہ ہوں. سیلاب کی صورتحال ہو یا ایسی کوئی ناگہانی آفت آ جائے تو اس حوالے سے ہمارے ہاں سارے ادارے موجود ہیں اور انگریز دور سے موجود ہیں. بات تو یہ ہے کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اچھا جی، 2007 میں ہم نے NDMA بنا دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب زلزلہ آیا، زلزلہ اس سے پہلے آیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نیٹو فوج نے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ نیٹو نے ریلیف آپریشن میں کام کیا. آپ نے دیکھا ہوگا ہیلی کاپٹر ان کے منڈراتے پھرتے تھے، ان کے فوجی بھی آئے، بڑا کام کیا انہوں نے. پھر پوری دنیا سے بہت زیادہ امداد آئی، بہت زیادہ امداد آئی. آج بھی آپ ان علاقوں میں چلے جائیں، متاثرہ علاقوں میں، ان سے پوچھیں کہ زلزلے کے دوران جو آپ کے نقصانات ہوئے تھے وہ پورے ہوئے؟ ایسے شیلٹر ہاؤس بنے، ایسے زلزلہ پروف مکان بنے جس میں آپ کی بچت ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں. اچھا، پھر بے قاعدگی کس قسم کی ہوئی کہ جہاں پر تعمیرات نہیں ہونے چاہیے تھی وہاں بھی ہو گئیں، اور ہوتی جا رہی ہیں، ابھی بھی ہوتی جا رہی ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب کرونا کا معاملہ آیا تو پاکستان اور افغانستان دو ایسے خوش قسمت ملک تھے جہاں نسبتاً کم کیجویلٹیز ہوئیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک بہت بڑا موقع ملا تھا. اس کے باوجود یہاں فنڈز بہت زیادہ آئے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بتایا گیا کہ 25 لاکھ پر پیشنٹ ہم خرچ کر رہے ہیں. تو خود جج صاحب حیران رہ گئے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت چیف جسٹس کے الفاظ تھے کہ اس ادارے کی تو پوری کارکردگی پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. پھر کراچی کے اندر جب بارش آئی وہاں بھی ہم نے NDMA کو بھیج دیا. وہاں کے لوکل گورنمنٹ کیا کر رہی تھی، وہاں کے محکمے کیا کر رہے تھے، اس کو بعد میں بات کریں گے. یہ چلے گئے، انہوں نے جا کے کرینیں بھی لے لیں، باقی چیزیں بھی لے لیں. تو سندھ حکومت چیخ اٹھی کہ بھائی سامان تو ہمارا ہے، جو آپ کر رہے ہیں یہ تو ہم نے بھی کر لینا تھا. ابھی پہلے آپ کو کرنا چاہیے تھا نا. انہوں نے نہیں کیا. اس کے بعد کیا ہوا، اگلے سال پھر ویسے ہی بارشیں ہوئی، پھر ویسے ہی پانی کھڑا ہو گیا کراچی کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ NDMA کے اندر بہت سارے نقائص ہیں. اس کی کوآرڈینیشن نہیں ہے مختلف حکومتوں کے ساتھ، مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ.
ٹھیک ہے. تو NDMA کو نئے سرے سے دیکھنا ہوگا, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایسے ہی لوگ بیٹھے ہیں جن کا تعلق فورسز سے ہی ہوں, کچھ اور جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کو آپ لے آئیں, کچھ انجینئرز کو لے آئیں, کچھ اور لوگوں کو لے جائیں. بالکل اس طرح کی اگر آفات آ جائیں تو آسان نہیں ہوتا اس کو اوور کم کرنا. اس کے لیے یقینی طور پر بیرونی امداد کی بھی ضرورت ہوتی ہے, اور UN سیکرٹری جنرل انتونیو گٹیرس ہی از آلسو کمنگ ٹو پاکستان ٹمارو, تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکیں, باغور ان کا جائزہ لے سکیں. جاوید اقبال صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی, کیا کہیں گے پاکستان کی اپنی کتنی تیاری ہے؟ پاکستان کی تیاری اگر ہوتی تو اس طرح بڑا ڈیزاسٹر نہ ہوتا. ہم نے ماضی سے اگر سبق سیکھا ہوتا تو آج اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہ ہوتا. فلڈز آر ایکٹس آف گاڈ بٹ ڈیمیجز آر ایکٹ آف مین. یہ ایکٹس آف مین کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا ہے. جب ہم دریا کے بہاؤ کے رستے میں, پانی کے بہاؤ کے رستے میں انلیگل کنسٹرکشن بنائیں گے, قبضہ بنائیں گے, قبضے کریں گے, تو پھر یہ ڈیزاسٹر ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کے آرمی چیف نے یہی بات کی ہے نا, دریائے سوات کے کنارے 2010 میں جب سپریم کورٹ کے کہنے پہ ایک کمیشن بنا تھا, اس کمیشن کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں. اس میں بتایا گیا تھا کہ پانی کے بہاؤ کے دریاؤں کے 200 فٹ تک آپ کوئی کنسٹرکشن نہیں کریں گے. آپ نے کیا کیا؟ دریاؤں کے بند کے اوپر کنسٹرکشن کر دی, ہوٹل تعمیر کر دیے, قبضے کر لیے زمین. اور جس جگہ دریا نے پانی چھوڑا, جو سوات کا حال ہوا ہے, اس کی مین وجہ یہی ہے. کیا اس ملک میں کوئی قانون ہے؟ دوسری بات, آپ کی جو بلڈنگ کا جو اسپیسیفیکیشنز ہے وہ انگریز کی دور کی اسپیسیفیکیشن ہے. وہ اتنے بڑے بہاؤ کو, اتنے بڑے ڈیزاسٹر اور فلو آف واٹر کو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی, اس کے آگے ریزسٹنس ہی نہیں کریٹ کرتی. آپ کو ان قانونوں کو چینج کرنا پڑے گا. اپنے بلڈنگ کے جو آپ نے اسپیسیفیکیشنز ہیں ان کو ری ڈیفائن کرنا پڑے گا اس طرح کی انگانی آفت کی صورت میں, تب جا کے مسائل حل ہوں گے. اور امپورٹنٹ چیز, اور یہ کمیشن بنانا, بیرونی امداد لینا, اس سے مسئلوں کا حل نہیں ہونا. مسئلوں کا حل ہوگا جب ہم خود ہوش کے ناخن لیں گے. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ NDMA کے سکوپ کو ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, ادھر پروفیشنلزم لانا پڑے گا, ان کی رسپانسبلٹی بنانے پڑے گی, ان کے 10 سال کے پلان بنانے پڑیں گے. جو نیچے لوکل باڈیز ہیں ان کو ایکٹیو کرنا پڑے گا, کیونکہ 70% کام تو لوکل باڈیز نے کرنا ہے. کیونکہ بلڈنگز کو کنٹرول کرنا, لوکلی جو لوگ قبضہ کر رہے ہیں ان کو دور کرنا, دریاؤں کے بہاؤ کے رستے کو کلیئر کرنا, ان کے آگے بندوں کی تیاری کرنا, یہ لوکل باڈیز نے کرنا ہے NDMA کی سپورٹ کے ساتھ. یہ تمام وہ اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے میں اس طرح کی قدرتی آفات سے پاکستان کو محفوظ رکھا جا سکے, بڑے نقصان سے بچا جا سکے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر, واپس آئیں گے اور بات کریں گے. IMF کے ساتھ بات چیت ہونے جا رہی ہے, اس میں کیا پاکستان کو ریلیف ملے گا یا نہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان کے موجودہ حالات سب کے سامنے ہیں. جو تباہی ہوئی وہ سب نے دیکھی. سیلاب کی لپیٹ میں پاکستان ہے, انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے, اموات کی جو تعداد ہے اس میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے, جس میں بڑی تعداد میں بچے بھی شامل ہیں. ایسے میں کیا پاکستان جو IMF کے ساتھ اب ڈسکشن کرنے جا رہا ہے, بات چیت کرنے جا رہا ہے, کامیاب ہو سکے گی؟ کیا پاکستان IMF سے ریلیف لینے میں کامیاب ہو سکے گا؟ اسی پر بات کریں گے. PJ میر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, بتائیں کیا سمجھتے ہیں آپ, کتنی تیاری ہے ہماری ریلیف لینے کے لیے؟ دیکھیں, اس چیز کو ہم نے, یہ جو آپ نے اب سوال کیا, اس چیز کو ہم نے پولیٹیکل اینگل سے بالکل دور رکھنا ہے, کیونکہ یہ مسئلہ ہے کسی گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ عوام کا مسئلہ ہے. اور اس کے اندر جب ہم سب سے پہلے اگر ہم IMF کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈسپنسیشن دے, ہمیں کوئی ایڈ دے, ریلیف دے, تو اس کے لیے میں بالکل سجیسٹ یہی کروں گا کہ آپ کا انڈسٹریلسٹ اور فارمر اور ایگریکلچرسٹ یہ ساتھ ان کے جائیں, بیکاز دے ول بی ایبل ٹو ایکسپلین دا کیس آف پاکستان مچ بیٹر دین اے بیوروکریٹ. بیکاز جو گراؤنڈ ایک ریالٹی ہے وہ بزنس مین ہی بتائے گا, ایگریکلچرسٹ ہی بتائے گا, اور آپ کا جو بیسکلی SMEs کا جو آپ کہہ لو کہ جو سیکٹر ہے وہ آپ کو بتائے گا. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ IMF آپ کو ایک اچھی ہیئرنگ دے گی, کیونکہ ہمیں ریلیف چاہیے. ان کو آپ نے یہ بھی کانسیکوینسز کو بتانا ہے کہ اگر آپ نہیں ہمیں ریلیف دیں گے, وی ول گو ڈاؤن اینڈ یو ول بی فورسنگ اس انٹو بینکرپسی. بیکاز جو فلڈز نے پاکستان میں افیکٹ کیا ہے, 1/4 آف پاکستان از انڈر واٹر.
अभी आपने पहले भी बताया सेक्रेटरी जनरल आ रहे हैं इधर, आई थिंक ही विल बी ब्रीफ्ड एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये भी जाके IMF को बताएंगे, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम टू हेल्प पाकिस्तान एंड नॉट टू एम्ब्रॉयल इट इनटू एनी पॉलिटिकल आप कह लो डिस्कशंस। इसके साथ ये जो फंड्स ये एलोकेट करते हैं, ये एक कोई स्पेशल फंड्स ये भी बल्कि हमें हमारी हेल्प करवाएं कि जो फ्लड रिलीफ के अंदर आपने जो हमें देना है। मैंने कई इस चीज़ के अंदर देखा है कि कोई टेक्निकलिटीज़ के अंदर आ जाता है, कोई फॉरेन फंडिंग आ जाती है, ये वो, इसको दूर रखो। ये दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर पॉलिटिक्स में, ये इन हाउस में बात कर रहा हूँ, एंड इंटरनेशनली दिस इज़ अ टाइम फॉर यूनिटी फॉर अस एंड एवरीबडी शुड बी ऑन बोर्ड टू हेल्प द पीपल हु आर सफरिंग। एंड ऑल्सो जावेद ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी अपने पिछले सेगमेंट के अंदर, मुनीज़े, वो ये है हम कब तक मांगते रहेंगे? 70 साल हो गए, आपने हर चीज़ को चेंज कर दिया। पहले भी फ्लड आते थे 1800s में, लेकिन वहाँ आपने दरियाओं की इज्जत रखी, आपने दरियाओं की इज्जत की। आज आपने दरियाओं की बेइज्जती की है, और दरियाओं ने आके आपको रोड के ले गए। तो इस चीज़ को हमने बड़े मद्देनजर। ठीक है सलीम बुखारी साहब, वफाकी वज़ीर ख़जाना की ही हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो सब्सिडीज़ आ रही हैं उससे फ़ायदा अमीर को ज़्यादा और गरीब को कम हो रहा है। पीजे मीर साहब की बात को एक सेकंड करूंगी कि वहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनका होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि हम IMF के साथ जो मुज़ाकरात करने जा रहे हैं उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सारी पेमेंट्स जो हमें करनी होती हैं कर्ज़ों की, उसको डेफर कर दिया जाए। सबसे बड़ी फेवर जो IMF हमें कर सकता है इस सैलाब से निपटने के लिए कि वो जो हमने फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट्स वापस करनी है उनको 1 साल के लिए डेफर कर दिया जाए। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। सही। दूसरी बात ये है कि जो हमने कमिटमेंट की हुई है IMF के साथ, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी रियायत चाहिए हमें। जिस तरह उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि सब्सिडी जब हम देते हैं तो इसका फ़ायदा लार्जर नंबर ऑफ पीपल जो कि एफ्लुएंट पीपल हैं, जो एफ्लुएंट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको पहुंचता है। और यही वजह है कि इनकम टैक्स की शरह जो है वो 38% तक पहुंच गई हुई है। देखिए, गुजारिश ये है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर रखने हैं, हमें अंदर से सबोटाइज करने की कोशिशों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस IMF की डील के साथ PTI की लीडरशिप ने क्या किया, वो जो वीडियो लीक हुई थी मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर आपकी ये डील अनडू हो जाती तो आपका क्या हाल होता इस सैलाब की वजह से भी, और आपको वो जो 7वीं और 8वीं किस्त मिली है वो ना मिलती अगर, तो आप कहाँ खड़े होते। क्योंकि सिर्फ वो किस्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस किस्त के जारी होने के बाद ही हमें पूरी दुनिया से पैसे और इमदाद आनी शुरू हुई है। वर्ल्ड बैंक ने हमें असिस्टेंस दी है, लोन दिए हैं, इसलिए कि IMF ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यही हाल ADB का है, यही हाल हमारी डोनर कंट्रीज़ का है। आप ये देखिए कि अमेरिका से, बरतानिया से, दोस्त ममालिक से जो गुड्स की सूरत में आ रहा है, काइंड की सूरत में, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो सरमायाकारी आई है, जो डॉलर आए, जो फॉरेन एक्सचेंज आई है, वो नहीं आती अगर आपकी डील IMF के साथ ना हुई होती। मुझे ये तवक्को है कि जिस तरह हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, मुश्किल फ़ैसले किए हैं, आवाम की चीखें निकाल दी हैं हमने, तो ये मद्देनज़र रखेगी IMF इससे पहले कि हमें वो रिलीफ देने का फैसला करे। और मुझे उम्मीद है कि मिफ्ता साहब ये काम भी कर गुजरे। बिल्कुल बुखारी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत ही बोझ डला था आवाम के ऊपर। बिल्कुल याद है, पेट्रोल भी महंगा हो गया था, अशिया ज़रूरिया भी महंगी हो गई थी, जिसके बाद रिलीफ मिला था IMF से। लेकिन क्या अब इस सूरत हाल में जो हम मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, उसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या कहते हैं आप नवीद चौधरी साहब? देखिए, एक तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये बात सबके इल्म में आ चुकी है कि पाकिस्तान एक डिज़ास्टर से गुजर रहा है। जैसे UNO के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आ रहे हैं, अमेरिका से लेकर इंडिया तक कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने हुकूमत पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती ना किया हो। तो ये तो एक सूरत हाल आलमी। उसके बाद यानी हम आलमी आइसोलेशन का शिकार नहीं है, ये आप कह रहे हैं। नहीं है, बिल्कुल आइसोलेशन का शिकार नहीं है। तो इसमें जब आप केस लेके जाते हैं तो ये यूनिवर्सल फिनोमेना है कि जब इस तरह की आफत में कोई मुल्क आ जाए तो फिर आलमी मालियाती इदारे नरम दिली का मुजाहरा करते हैं और रिलीफ मिल जाता है। आपने निगोशिएट करना होता है स्ट्रॉन्ग फुटेज के ऊपर, जिसके लिए मिफ्ता की तैयारी यकीनन होगी, मैं नहीं समझता कि नहीं होगी, और उनकी टीम की भी होगी। पाकिस्तान के साथ इस वक्त मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह से ये हमारे पास कर्जे जो हमारे सर पे चढ़ चुके हैं, बाकी इदारों के कर्जों में और IMF के कर्जे में ये फ़र्क होता है कि IMF स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स साथ देता है। वो कहता है भाई ये आपको पैसे तो मैंने दे दिए हैं, अब वापस आपने कैसे करने हैं, इस गिलास को आपने इधर कर देना है, कप को आपने इधर करना है, ये पेन आपने भेज देना है, और इस लाइन को आपने यूँ सीधी करना है। तो ये वो एक पूरा प्रोग्राम होता है, इसीलिए उसकी अहमियत बाकी प्रोग्रामों की निस्बत ज़्यादा है।
اب ہماری پرابلم کیا ہے, ہمارے پاس صرف قرضوں کا ہی بوجھ نہیں ہے, بلکہ جو ڈیٹ سروسنگ ہے, جسے ہم کہتے ہیں قرضوں پہ ہم نے جو سود دینا ہے, باقی چیزیں, وہ اتنی بڑی مقدار میں ہو چکا ہے کہ اس کی پیمنٹ بھی مشکل ہو جائے گی. تو ہمیں ایک فل فلیج ایسا پیکیج اب چاہیے اس سیلابی صورتحال کے پیش نظر, جو پاکستان کی ریاست کو عبوری طور پر ہی مالی بحران سے نکال سکے, اور میرا خیال ہے کہ نیگوشیٹ ہو جائے گا یہ پراپر. صحیح ہے. جاوید اقبال صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ شوکت ترین صاحب نے بھی یہ تجویز پیش کی ہے کہ جائیں IMF کے پاس, انہیں بتائیں کہ ہمارے اس وقت کیا حالات ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سونر لیٹر اس طرح کی جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو آپ کو جہاں سے قرضے لیے ہوتے ہیں ان سے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ ایک بڑی نیچرل سی بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ IMF کو پاکستان کو سننا پڑے گا, اس لیے کہ جو اس وقت گلوبل وارمنگ ہے اس میں پاکستان کی کنٹریبیوشن 0.4% ہے. صحیح. اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت آلموسٹ 7,500 گلیشیئرز ہیں, اور جو حال اس سال ہوا ہے, اگر ابھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا تو آنے والے وقت میں حالات اس سے بھی خراب ہوں گے. اس لیے جن چیزوں پہ بات ہونے والی ہے جو پاکستان اور IMF کے کنسرن ہے, وہ کنسرن ہے ایک تو بجلی کے حوالے سے. IMF کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ بجلی کی قیمت بڑھائیں, یا اپنے گردشی قرضے ہیں جو 2500 ارب تک جا چکے ہیں اس کو ختم کریں. دوسرا آپ کے ٹیکس ٹارگٹس ہیں جو آپ نے IMF کے ساتھ طے کیے ہیں 7300 ارب کے, وہ پورے کریں, جو کہ پورے ہوتے نظر اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے 5% GDP گروتھ پہ یہ ساری کیلکولیشن کی تھی, جس میں 60% آپ کا امپورٹ بل ہے. اگر آپ اس پہ جاتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. یہ تیسرا بڑا مسئلہ ہے. چوتھا بڑا مسئلہ آپ کا سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کا گیس کا سرکولر ڈیٹ بھی بڑھ گیا ہے. چوتھا سب سے بڑا مسئلہ آپ کا یہ آ رہا ہے کہ آپ کو پیٹرول کی پرائس بھی بڑھانی ہے, اگرچہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نیچے, اس لیے کہ آپ نے IMF کے ساتھ طے کیا ہوا ہے, لیوی کی شکل میں آپ نے 50 روپے دینے. یہ وہ ایگریمنٹ ہے جس پہ میں یہ سمجھتا ہوں مفتاح IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے کہ اس ملک میں مہنگائی کا طوفان آلریڈی غریب آدمی کو برباد کر رہا ہے, جن کے نام پہ آپ کے جو G7 کنٹریز ہیں $5 ارب روکا ہے, جن کے نام کا کہ آپ سبسڈی ان کو دینے کی بجائے فائدہ امیر آدمی کو دے رہے ہیں. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو انڈر ڈسکشن ہوں گی. جو میں نے آپ کو سینیریو بتایا اس میں مجھے یہ نظر آتا ہے IMF کو ایگری کرنا پڑے گا, ورنہ نہ یہ ٹارگٹ میٹ ہونے, نہ یہ مہنگائی کنٹرول ہونی, غریب تر ہوگا, قرضوں کا بوجھ اور بڑھتا جائے گا. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف دیا جا سکے تو پھر کوئی جامع حکمت عملی مرتب کی جا سکے, تاکہ یہ جو مذاکرات ہم کرنے جا رہے ہیں IMF کے ساتھ اس میں سرخرو ہو کر واپس آ سکیں. ابھی کے لیے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.